अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम ज़हरा के साथ। और हम लेके रहेंगे कश्मीर, पाकिस्तान बन के रहेगा। जमहूरियत का ऑल्टरनेटिव हमारे पास जो है वो बड़ा खौफनाक और भयानक है। ये सिर्फ ठेकों में लगे हुए हैं। कुर्सी पे आज कौन है और कल कौन होगा। नाज़रीन, लोग तो शायद तवक्को कर रहे थे कि ज़रदारी साहब जब पहुंचेंगे आज एयरपोर्ट पे क्या धुआंधार तकरीर करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ बड़ी अच्छी बातें की। उन बातों पर जाते हैं, लेकिन पहले हम याद दहानी के लिए आपको बताते चलें कि ज़रदारी साहब 15 जून 2015 में सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी पर जब छापा पड़ा रेंजर्स का, तो वो मुल्क छोड़ करके चले गए। उस वक्त उन्होंने मंजूर काका जो थे वो मुल्क से फ़रार हो गए थे। 16 जून 2015 में आसिफ अली ज़रदारी साहब ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि हमें तंग ना करें, ईंट से ईंट बजा देंगे। लोगों का ख्याल था कि ये उस वक्त उन्होंने रेंजर्स की कार्रवाई और इनडायरेक्टली फ़ौज के हवाले से बात की। ज़रदारी साहब ये कहकर के मुल्क से गए, कहा गया एक हफ्ते के लिए गए हैं 24 जून 2015 को। उसके बाद 26 अगस्त 2015 को डॉक्टर आसिम, जो आसिफ अली ज़रदारी साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, उनको कराची में गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद 23 दिसंबर 2016 को आपने देखा कि 18 माह बाद, यानी आज आसिफ अली ज़रदारी साहब वापस लौटे हैं कराची में। और साथ ही साथ हमने देखा कि सदर ज़रदारी के मुबैना दोस्त अनवर मजीद के दफ्तर पर छापे पड़े। छापे के बारे में ये कहा गया, रेंजर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि उन्होंने कहा कि शर पसंदों की पुष्पनाही हो रही थी और उन्होंने कहा कि इस दफ्तर से असला मिला है, असला की कुछ लिस्ट वगैरह दी। नाजरीन, हमने कोशिश की है कि अनवर मजीद साहब की तरफ से कोशिश करें कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सामने आए। अब कल उम्मीद हम करते हैं कि उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, लेकिन आपको मालूम है कि ये बात की गई कि जो आईजी सिंध थे उनको अनवर मजीद साहब के हवाले से उनको निकाला क्योंकि अनवर मजीद साहब की और उनमें कोई अनबन हो गई। तो ये बातें बहरहाल एक साइड की हैं। दूसरा, कल हम कोशिश, एज आई सेड अर्लियर, कोशिश करें कि हम पता करें कि ये हुआ क्या। ये हमें ज़रूर मालूम है कि जो रेंजर्स हैं वो चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर के तहत काम करते हैं। हमें ये भी मालूम है कि चौधरी निसार साहब ने इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो उनके निशाने पर है और बिलावल भुट्टो के निशाने पर चौधरी निसार साहब हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। लेकिन इससे पहले हम अपने गेस्ट के पास जाएं, ज़रा आप सुनिएगा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब कराची एयरपोर्ट पहुँचे तो उन्होंने क्या अच्छी बातें की। हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अवाम के फजल से, अवाम की ताकत से और हमारी आर्म फोर्सेस की ताकत से बिल्कुल महफूज है। हमारे दोनों बॉर्डरों पे इन शरपसंदों ने हमें तकलीफ दी हुई है। हम लेके रहेंगे कश्मीर, पाकिस्तान बन के रहेगा। एक खानदान सरमाएदार जो हैं उन पे जुल्म भी करें, राज भी करें और सिर्फ एक हड्डी करते चलें, ये नहीं होगा। इंशाल्लाह हम इनको रोकेंगे, इंशाल्लाह अवाम की ताकत से रोकेंगे और हम जमहूरी जदोजहद करेंगे। चाहे मियाँ साहब का मैंडेट ठीक था या गलत था, एक दूसरी बात है, वो हमने उनको ट्रांसफ़र किया। जमहूरियत का ऑल्टरनेटिव हमारे पास जो है वो बड़ा खौफनाक और भयानक है और हम सीरिया नहीं बनते, हम वो नहीं बनना चाहते। इसमें जमहूरियत को हम डिरेल नहीं करने देंगे, ना होने देंगे और जमहूरियत को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। इसी में हमारी कामयाबी है। हमने तो गरी खुदा बख्श में दफा होना है। जी नाज़रीन, ये कह रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब और उनके बेटे चेयरमैन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, उनकी ट्वीट्स आपको मालूम है। उन्होंने आज ये कहा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब रवाना हो गए पाकिस्तान के लिए और उन्होंने ये कहा कि PMLN का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद हुसैन, एनालिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट। वेलकम टू द प्रोग्राम जाहिद। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी ने, स्पोक्समैन है PTI के, लॉयर, एनालिस्ट और कुछ दिनों के लिए बता रहे हैं एंकर पर्सन है, फिर छोड़ देंगे। फवाद, आपसे मैं शुरू करती हूँ वेरी क्विकली
کہ آصف علی زرداری صاحب نے تو بڑی اچھی باتیں کی ہیں پہنچ کے کراچی، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، باتیں تو اچھی کی ہیں، جمہوریت جو ہے وہ چلنی چاہیے، اس میں جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو معاملہ یہ ہے کہ جمہوریت انہوں نے جس کا نام رکھا ہوا ہے وہ ابھی تک ذرا لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو خیر ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی نے ان کی آمد کو اتنی ہائپ کیوں دی، پیپلز پارٹی اچیو کیا کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ کہہ رہے تھے، یہ بطور تحریک انصاف کا نہیں، تحریک انصاف کا تو ظاہر تعلق نہیں ہے پیپلز پارٹی کے، ایک انٹرنل پالیٹکس ہے، لیکن خود میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بات ہو رہی تھی کہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کو لیڈ کریں گے، لیکن آج جس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا، جس طرح سے پیپلز پارٹی نے پھر سارے صوبائی حکومت نے پورے وسائل لگائے، اور پھر جس طرح خصوصی طیارے میں وہ آئے ہیں، ایک تو پوزیشن تو خیر بالکل لگتے ہی نہیں کہ وہ پوزیشن کے ہیں، وہ تو بالکل لگتے ہیں کہ خود کوئی ابھی تک صدر ہی ہیں، پورا جو پریزیڈنٹ ہاؤس کا سٹاف ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، پورا پروٹوکول ان کو۔ فواد، آپ کے لیڈر تو جہاز کے بغیر ہلتے ہی نہیں خود بھی، سر یہ کیا بات ہے؟ صحیح بات ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ جو ان کا جہاز ہے وہ بہت بڑا تھا، اور پورا پریزیڈنشل ٹینیور اور پوری پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پر تھی، لیکن بہرحال میں سمجھنا، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی فرینکلی کہ پیپلز پارٹی کی اتنی ہائپ دینے کی ان کو وجہ کیا تھی؟ بلاول بھٹو کا سٹیچر نیچے کرنا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی اور دوبارہ آصف زرداری صاحب لیڈ کریں گے، یا کہ اس کا مقصد ہے کیا؟ مطلب اس کی کیا اس وقت ضرورت پڑ رہی تھی؟ بلاول بھٹو جو ایفرٹ کر رہے تھے اس کو ذرا نیچے دکھانا چاہ رہے ہیں، یا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جی زاہد سے پوچھتے ہیں، سمجھنا چاہ رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ۔ لیٹس آسک زاہد کیا کرنا چاہ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب پہنچ کے واپس؟ نہیں تو پہلے تو یہ بات تھی کہ ان کے آنے سے ایک اچھی بات جو ہوئی ہے وہ یہ کہ کراچی کے کافی علاقوں میں صفائی ہو گئی ہے۔ پہلے جو ہے وہ میں خیالات جو سارے نوٹیفیکیشن وہاں جاری ہوئے تھے کہ وہ زرداری صاحب آ رہے ہیں اس لیے سڑکوں کی صفائی ہونی چاہیے، یہ نوٹیفیکیشن نہیں کہیں بھیجا تھا مجھے کسی نے، تو یہ تو کم از کم ایک کام اچھا ہوا ہے کہ صفائی ہو گئی ہے، ورنہ یہ کہ کراچی کا جو حال تھا وہ ہمارے سب کے سامنے ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی بات بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں فواد چودھری صاحب کی بات سے، کہ جو ہے کیا مسئلہ کیا تھا؟ ایک ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز کر کے آ رہے ہیں، کوئی بڑا مطلب میرے خیال ہیرو ویلکم دینے کی میرے خیال سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایک سیاستدان ہیں وہ، اور سیاستدان ہونے کی حیثیت سے ان کو پاکستان میں رہنا چاہیے تھا۔ 1.5 سال سے جو ہے باہر تھے، وہ نہ کوئی صحت کا معاملہ تھا نہ کسی چیز کا معاملہ تھا، اور یہ تھا کہ جو ہے واپس آئیں، اچھی بات ہے، آنا چاہیے ان کو اگر واقعی سیاست کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ کار جو بنایا ہوا ہے کہ جیسے کوئی شیر مطلب آنے سے ان کی بہت بڑی کوئی تبدیلی آ رہی، تو مجھے نہیں لگتا ہے کوئی تبدیلی آئے گی۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات یہ تھی کہ ایک وہ جو تھوڑا بہت ایک فساد سو کریٹ ہوا تھا، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ جو اب قیادت جو ہے وہ بلاول کے ہاتھ سے آئی تھی، جو کہ پہلے بھی ہمیں تھا کہ ٹھیک ہے ان کو ضرورت تھی کہ ایک فیس ہونا چاہیے، ایک پاپولسٹ فیس ہونا چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا ایسٹ جو ہمیشہ سے رہا ہے وہ لوگوں سے ایک تعلق تھا، وہ ایک حد تک ہوا، لیکن جو ہے جو سارے فیصلے تو زرداری صاحب کرتے ہیں۔ اب وہ جو تھوڑا بہت جو ہے ان کا لگ رہا تھا کہ بلاول آپ آئے ہیں، وہ سارا ایکلپس ہو گیا، تو وہ ایک لحاظ سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بڑا اس کو وہ ہائپ جو کریٹ کیا ہے وہ کوئی نظر نہیں آتی کہ جیسے آصف زرداری صاحب کے آنے سے کوئی بہت بڑا بھونچال آ جائے گا سیاست میں، یا پیپلز پارٹی جو ہے کچھ اور تبدیل ہو جائے گی، جو آج ہے وہ معلوم ہوا یہ کہ بہت بڑی پارٹی ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن اگر یہ ہم زاہد اگر ہم یہ بات کہیں، اور آپ سے بھی فواد نے پوچھوں گی یہ کہ اس وقت پیپلز پارٹی تو اپنے لوسٹ ایپ پہ ہے، تو پیپلز پارٹی کو جو اٹھان چاہیے، کیا بلاول اتنے دنوں میں آپ کو کچھ لگا کہ اٹھان دے سکتے ہیں جو سیدھی سیاست کر کے؟ جیسے آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں ان کا کیا بنا، آپ نے دیکھا آزاد کشمیر میں کیا بنا، آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں ان کا کیا بنا، تو یہ بلاول کچھ دنوں سے پارٹی کو آگے لے کے چل رہے تھے، تو کیا پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ یعنی کہ جوڑ توڑ کی سیاست ہی پیپلز پارٹی کرے گی؟ اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب کا آنا ضروری تھا۔ ایک بات تو سمجھنے کی پہلے بھی بات آتی رہی تھی کہ پاکستان کی سیاست بہت تبدیل ہو گئی ہے، پاکستان میں جو ہے جو اگر آپ دیکھیں ڈیموگرافی جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔
اور یہ کوئی سمجھتا ہے کہ صرف آپ شرائن پالیٹکس کے ذریعے جو ہے اپنی پارٹی کو بنائیں گے، وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے جو ایک لحاظ سے پارٹی نے لوز کیا ہے، اس کو ریگین کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ صرف چہرہ دکھانے سے بات نہیں بنتی ہے کہ بھٹو کا نام لگا دیں اور آپ کہیں کہ لوگ خود بخود جو ہے سارے ووٹ دے دیں گے، وہ نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کو آپ کے پاس جو ہے، اگر آپ دینے کے لیے کیا ہے، لوگوں کے پاس آپ کے پاس پروگرام کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، پیپلز پارٹی کے آج سارے تقریروں میں جتنی بھی ہوتی ہے، اس میں 5 نعروں کے علاوہ ان کے پاس پروگرام کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ایک اچھی بات ہے، لوگوں کو عقیدت ہے بھٹو سے، اور ہونی بھی چاہیے۔ محترم بے نظیر بھٹو سے بھی ایک ہے، کیونکہ انہوں نے اسٹرگل کی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ملک کی جب سیاست کرنے جاتے ہیں تو آپ کو اپنے طور پہ کیا پروگرام دے رہے ہیں؟ اور دیکھیں، ایک لحاظ سے پارٹی کو جو ہے پھر سے ایک ری ڈیفائن کرنا پڑے گا، جو حالات کا تقاضا ہے۔ بھئی آپ جو نوجوانوں کی یہاں پہ جو ہم کہتے ہیں کہ 50% سے 60% تک جو ہے آبادی جو ہے اب نوجوانوں کی ہے، الیکٹریٹس ان کے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے، کیا آپ بھٹو زندہ ہے کہ نعرے پہ کیا ان سے ووٹ لے لیں گے؟ کیا ان سے جو ہے آپ کیا کہتے ہیں ہم نے خون دیا؟ یقین طور پہ بہت بڑی بات ہے، آپ کے پاس ایک ایڈوانٹیج موجود تھا کہ آپ کے پاس جو ہے ایک لیگیسی موجود تھی، کہ جو بھٹو کی لیگیسی تھی، لیکن وہ صرف کافی نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ دیکھیں، بلاول کی بات آتی ہے کہ ایک ہے کہ جو ایک ہیریڈیٹری پالیٹکس ہے، اس کی بھی ایک لیمیٹیشن ہے، وہ خود بخود جو ہے وہ نہیں ہو جاتی۔ اچھا، یہ اس میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو ابھی فواد آپ بھی بات کر رہے تھے، ہم پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے کہ پارٹی کی آرگنائزیشن بڑی کرٹیکل ہے۔ دیکھیں نا، عمران خان صاحب ایک نام ہے بڑا اور وہ ہیز اے کراؤڈ پلر، لیکن جب آپ جاتے ہیں کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس کی طرف تو ادھر آرگنائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے، جوڑ توڑ کی۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آصف علی زرداری صاحب جب آ کے ایکٹیو پالیٹکس میں گھسیں گے تو وہ جوڑ توڑ پہ اور پارٹی آرگنائزیشن وہ بہتر کر پائیں گے بلاول سے؟ دیکھیں، جو ابھی تک جو پیپلز پارٹی کی مجھے پالیٹکس سامنے نظر آتی ہے وہ بڑی سمپل ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں جو 66 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں ان کے اوپر ہم پالیٹکس کریں گے، اور ہم 36-37 سیٹیں وہاں سے جیتنے کی کوشش کر لیں، اور کچھ تھوڑا بہت ہم ساؤتھ پنجاب سے لے لیں، اور پھر 2018 میں چونکہ ہم تو کینڈیڈیٹ نہیں ہیں پرائم منسٹرشپ کے، تو ہم جو ایک گورنمنٹ ہوگی اس میں ہم اس طرف گورنمنٹ بنے گی جس طرف ہم گورنمنٹ بنانا چاہیں گے۔ یہ ایک سمپل پیپلز پارٹی کی پالیٹکس نظر آتی ہے، جو 148 سیٹیں ہیں پنجاب کی، اور اس کے ساتھ کے پی کی جو سیٹیں ہیں ان کے اوپر تو وہ پلیئر ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی اب۔ اور یہ اس وقت جو مجھے لگتا ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ پاکستان کا فائدہ یہ ہے کہ نیشنل پالیٹکس ہو، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جس طرح کراچی میں ایم کیو ایم ہیز گون ڈاؤن اینڈ ادر پارٹیز وہاں پہ آ رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی وہاں پہ زیادہ کوشش کرنی چاہیے کراچی میں اور سندھ میں، تاکہ ایک نیشنل پالیٹکس وہاں پر ہو، اور جتنی ایفرٹ ہم کریں اتنی جو ہے وہ کم ہوگی۔ بریک لیتے ہیں، لیکن اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک نیشنل پارٹی سے ایک ریجنل پارٹی بن گئی ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے، بالکل اچھا نہیں ہے ناظرین۔ لیکن یہی کہا تو یہ جاتا اس پارٹی کے حلقوں میں کہ آصف علی زرداری جو واپس آئے ہیں تو اب وہ اور صوبوں میں جا کے اس کو پارٹی کو متحرک کریں گے، کر پائیں گے یا نہیں، اور کیسے کریں گے؟ ناظرین بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں، اسٹے ود اس۔ میں ملک سے باہر گیا ہوں تو نے کہا یہ بھاگ گیا، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہماری تو لاشیں بھی گڑی خدا بخش پہ دفاع ہونا ہے۔